देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक न्याम दो तलवारें, नई पीटीआई और पुराने शिकवे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। एक न्याम में दो तलवारें नहीं समा सकती, ये मुहावरा दुनिया भर में हकीकत हो सकता है, लेकिन जो ही ये मुहावरा पाकिस्तान की सियासत में आता है तो ये नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वैसे तो सियासत को मुमकिनात का खेल कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में वो कुछ भी मुमकिन हो जाता है जो अभी वक़्फ़ पज़ीर भी नहीं हुआ होता। हमारे यहाँ एक ही पार्टी के कायदीन बवक्त ज़रूरत एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, इख्तिलाफ का तासुर देते हैं, फिर भी एक ही पार्टी में इसी तरह रहते हैं जैसे एक न्याम में दो तलवारें। मुस्लिम लीग नून की न्याम में ये तलवारें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। बड़ा भाई इनकलाबी और छोटा भाई मफामती कहलाता है। बड़ा भाई जब खलाई मखलूक की बातें कर रहा होता है तो ऐन उसी वक्त छोटा भाई खलाई मखलूक से बातें कर रहा होता है। बड़ा भाई कहता है मुझे क्यों निकाला, तो छोटा भाई निकालने की वजह बनने वालों से अगली बारी के मुज़ाकरात कर रहा होता है। बड़ा भाई कहता है कि उसका मुकाबला नजर न आने वाली कुव्वतों से है, तो छोटा भाई इन्हीं कुव्वतों से रातों को मुलाकातें कर रहा होता है। बड़ा भाई हिसाब लेने की बात करता है तो छोटा भाई खुद अपना हिसाब देने की पेशकश करता है। बड़ा भाई जज इसके एहतसाब की बात करके मज़ाहमत की सियासत शुरू करता है तो छोटा भाई उल्टे कदमों लंदन वापस जाके मफाहमत का राग छेड़ देता है। बड़ा भाई सख्त बयानात से रास्ते बंद करता है तो छोटा भाई मुज़ाकरात के पुल, फ्लाईओवर और अंडरपासेस बना देता है। बड़ा भाई वोट को इज्जत दो का नारा लगाता है तो छोटा भाई खिदमत को वोट दो की गिरह लगा देता है। नून लीग में गुड कॉप और बैड कॉप की कामयाब नुमाइश के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी इसका कामयाब तजुर्बा किया है। पीपल्स पार्टी के न्याम में ये दो तलवारें बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी हैं। बिलावल मज़ाहमत की तरफ जाते हैं तो जरदारी साहब उसको मफाहमत की सीढ़ी चढ़ा देते हैं। बिलावल कहते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो जरदारी साहब कहते हैं कि फील्ड तो लेवल ही लेवल है। बिलावल अपने हाथ खोलने की बात करते हैं तो जरदारी साहब कहते हैं कि हाथ तो कभी बंधे ही नहीं थे। बिलावल 90 दिन में इलेक्शन की बात करते हैं तो जरदारी साहब कहते हैं कि पार्टी का ऐसा मुतालबा है ही नहीं। बिलावल को इलेक्शन कमीशन जानिबदार लगता है तो जरदारी साहब को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। बिलावल बूढ़ों को सियासत छोड़ने का कहते हैं तो जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है। बिलावल निगरान हुकूमतों को नून लीग का तसलसल बताते हैं तो जरदारी साहब उन्हें तो कुछ कहते हैं कि पता ही नहीं है। बिलावल नून लीग को लाडला और मियां साहब की वापसी को समझौता कहते हैं तो जरदारी साहब फौरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फोन करके खुशामदीद कह देते हैं। इन मुखालिफ बयानात के बावजूद अब दोनों बाप बेटा एक ही पार्टी के न्याम में मौजूद हैं और बड़े मजे की बात यह है कि एक न्याम में सिर्फ वही दो तलवारें रह सकती हैं जिनके नाम पर पार्टी की न्याम होती है, वरना अगर कोई कारकुन याम लीडर अपने कायद से इख्तिलाफ करने की हिम्मत कर ले तो उसको पार्टी से निकाल कर बाहर फेंकने में जरा देर नहीं लगाई जाती। फिर चाहे वो चौधरी निसार हो, शाहिद खान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो या फिर मुस्तफा नवाज खोकर या दानियाल अजीज को एक बयान देने पर शो कॉज नोटिस हो। तो अगर इख्तिलाफ का हक सिर्फ पार्टी सरबराहों को ही हासिल है तो अपना जानशीन नामजद करने का इख्तियार भी पार्टी सरबराहों को ही हासिल है, और ऐसा ही हक पीटीआई में इस्तेमाल करते हुए बानी चेयरमैन ने बैरिस्टर गौहर खान को अपनी जगह पार्टी सरबराह बना दिया है। तो अब ये तजुर्बा कैसा रहेगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज प्रोग्राम में पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 साल तारीख में पहली मरतबा इमरान खान की जगह नया चेयरमैन बना है। सर, आपको मुबारकबाद दी जाए या अफसोस का इजहार किया जाए, क्योंकि बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है। देखिए, आपका सवाल बड़ा मानी खेज है और मैं समझता हूँ कि काबिल अफसोस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इम्तिहानात इंसान पे जिंदगी में आते हैं, लेकिन कोई ऐसा खुशी का लम्हा भी नहीं है। कल जब बैरिस्टर साहब ने जिम्मेदारी संभाली, हमने उनके लिए दुआ की, मैंने दुआ की उनके लिए, और मैंने उनको, और ये मैसेज भी मैंने चलाया कि हम दुआ करते हैं जिस इम्तिहान में वो सुरखरू हों और हम उनके दस्तो बाजू बनेंगे। ये फैसला खान साहब ने किया है और इस मुश्किल हालात में किया है। हमारे लिए मुश्किल फैसला इसलिए है इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ इस जमात के चेयरमैन नहीं, बानी चेयरमैन है और वो हमारे लीडर भी हैं और इस मुल्क के बड़े लीडर हैं। तो ये फैसला उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ा
ایک بھاری دل کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آسان فیصلہ نہیں تھا یہ بھی سوچنا کہ اس مشکل میں کیا بیرسٹر صاحب ذمہ داری پوری کر پائیں گے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، ویسے نہیں تو کہہ چکا ہوں، لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنے اولڈ گارڈ ہیں پارٹی میں، میرے سے بھی جو سینئر ہیں، احمد خان صاحب جیسے لوگ یا میرے جیسے جو 10-12 سال ہمارے ہو گئے ہیں، ویل سپورٹ ہم، ویل اسٹینڈ ود دا ڈیسیژن آف پارٹی، اسٹینڈ ود دا ڈیسیژن آف چیئرمین طریق انصاف انشاءاللہ۔ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر گوہر خان ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا، لیکن کوئی نظریاتی پرانا پی ٹی آئی کا کارکن بھی تو سر ہو سکتا تھا نا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یہ تانے دے رہی ہے کہ ایک جیالے کو آپ نے پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا دیا ہے، جو کہ ماضی میں جی بھٹو کا نعرہ لگا چکا ہے۔ دیکھیں، اگر میری ویسے تانے زنی کی عادت نہیں ہے اور میں تانے نہیں دیتا، لیکن اگر میں یہ سوال اٹھاؤں پیپلز پارٹی پہ کہ آج بھٹو کی لیگیسی کو زرداری لے کے چل رہے ہیں، تو کیا یہ کسی کو اچھا لگے گا؟ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، کیا نام بدلنے سے آپ بھٹو بن جاتے ہیں؟ زرداری از زرداری، بھٹو از بھٹو۔ اب تو یہ دیکھیں، یہ اس چیزوں میں نہ پڑیں۔ بیرسٹر صاحب کافی عرصے سے پیپل پارٹی سے دور ہیں، ہماری جماعت کے رکن بنے اور اس کرائسس میں عمران خان صاحب کے کیسز اچھے وہ لڑے ہیں۔ میری دعا ہے، چلے سر 2022 تک وہ ساتھ تھے، آپ دعائیں بھی دے رہے ہیں، لیکن ایک دعا ہے پیپلز پارٹی والوں کے لیے کہ دیکھیں، ہمارے گھر کر نہ کریں، ہمارے ساتھ تو قوم کھڑی ہے۔ اپنی فکر کریں کہ ایک زمانے میں آپ کی لیڈر شہید بھٹو صاحبہ، بینظیر صاحبہ چترال سے کھڑی ہوتی تھی، لیاری سے کھڑی ہوتی تھی، پشاور سے کھڑی ہوتی تھی اور لاہور سے، اور ہر جگہ جیتتی تھی۔ اور آج آپ کی جماعت جو ہے وہ کراچی میں بندہ نہیں جتا سکتی، آپ سندھ کی ایک چھوٹی سی جماعت بن کے رہ گئے، علاقائی جماعت، وزیر اعظم بنانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ علی محمد صاحب دیکھیں چلے، لیکن سر ایک ذہنوں میں سوال تو اٹھتا ہے نا کہ گوہر خان ہی کیوں اس عہدے کے لیے، علی محمد خان کیوں نہیں؟ آپ نے تو جیل کی سختیاں بھی برداشت کی ہیں اور ابھی تک ڈٹ کے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں اپنے بارے میں بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن جی میرے خیال میں جو آپ کا امیر جماعت ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ضرور ہوتا ہے، یا اس کی سوچ ہوتی ہے کہ کس وقت کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے۔ تو میرے خیال میں شاید اس وقت مناسب یہی تھا جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور جب ضرورت وہ محسوس کریں گے ہم میں سے کسی اور کو کوئی اور ذمہ داری دے دیں گے۔ ہم عہدوں کے لیے، اور آپ کو تو میرا ویسے پتا بھی ہے کہ میں تو کم از کم عہدوں کے لیے سیاست میں نہیں کے حوالے سے تو بالکل ہم یہ بات مانتے، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن جو وقت ہوئے، آپ سمجھتے ہیں یہ غیر متنازع ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نتائج کو قبول کر لے گا اور اب بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہو جائے گا؟ قانونی ضروریات تو ساری پوری ہوئی ہیں، میس لیول پہ ہم انشاءاللہ 2013 کا تجربہ ایک بار پھر کریں گے، جس پہ ہم نے پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو حیران کر دیا تھا کہ یو سی لیول پہ ہم نے الیکشن کرا کے تو چیئرمین لیول تک اس کو لے کے گئے تھے۔ باقی تو ان حالات میں یہ ایک مناسب فیصلہ تھا۔ جو نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام، یہ بڑی جماعتیں ہیں، این پی دیکھ رہے ہیں، ان کا تو سالہ سال سے یہ سلسلے چل رہے ہیں، سر لیکن تو ان کو تو ہم تنقید کا کوئی حق نہیں، ضرورت سر میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے نا کہ وہ پرانی جو پشتو اور پنجابی فلمیں ہوا کرتی تھی، اس میں عین وقت پہ وہ ولن آ جاتا تھا اور پھر وہ بارات جو ہے وہ الٹا اس کو کر دیتا تھا۔ تو ایسے ہی اکبر ایس بابر بھی دوبارہ نمودار نہیں ہوئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے الیکشن انٹرا پارٹی کے یہ ناٹک ہیں، یہ صرف خانہ پوری کی گئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ لوگوں کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو تو پھر ایک مضبوط چیز ان کے سامنے آ جائے گی نا؟ دیکھیں، بابر صاحب کے حوالے سے میں کوئی گہری بھی بات تو نہیں کروں گا، سخت بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو اپنا ایک نظریاتی سٹانس لینے کی کوشش کی تھی 8-6 سالوں پہلے، اس کو انہوں نے ہرٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس جماعت سے اور اس کے کارکن سے مخلص تھے یا ہیں، تو ان کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا جب تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو ہوا، جو ہماری خواتین کارکنان کے ساتھ، یاسمین راشد صاحبہ جیسی بزرگ خاتون اور جاز چوئی صاحب جیسے لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں، اور سنم جاوید صاحبہ کو دیکھ لیں، یا ہمارے ادھر خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، یا عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تو تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں جتنی مشکلات سے گزری ہیں، تو مشکل وقت میں ان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس وقت ان کا اس طرح سے سامنے آنا، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا خدا نخواستہ ری لانچ ہوا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی 2014 کے دھرنے کے زمانے میں وہ اچانک آ گئے، تو وہ کنسسٹنسی ان میں نظر نہیں آ رہی، اور ہمیشہ جب تحریک انصاف پہ کمزور وقت ہوتا ہے، یا برا وقت ہوتا ہے، یا امتحان کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بجائے اس کے کہ آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں، آپ اس کو اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرا بھی تھوڑا سا وقت اس جماعت میں ہو گیا ہے،
مطلب آدھی یوتھ تو میں نے دے دی ہے اس جماعت کو. حالانکہ مجھے یاد ہے ایک ٹائم میں نے اس طرح کی بات کی, وہ بھی کچھ سال پہلے تھی, تو میں نے کہا کہ ہم نے اپنی جوانی جماعت کو دی. تو خان صاحب نے کہا, اس وقت شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین صاحب بھی موجود تھے, تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار کون سی اب تو اب بھی بچے ہیں. یہ 2017 کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. تو ہم نے بھی تھوڑا وقت اس جماعت کو دیا ہے. میں بصد احترام اکبر شیر بابر صاحب سے کہ وہ ہوں گے ماضی میں, لیکن کم از کم جتنی مشکلات میں نے اس جماعت پہ گزرتے دیکھی ہیں 2011-12 سے 13 سے میں ایم این اے بنا, میں نے ان کا کوئی حصہ اس میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی مشکل میں تحریک انصاف کے ساتھ, تو ان کا کوئی رول پچھلے 10-11-12 سالوں میں پارٹی میں رہا نہیں. جب اتنا ایک گیپ آ جاتا ہے تو آپ دور ہو جاتے ہیں پارٹی. ٹھیک. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تاثر جو دے رہی ہے کہ وہ جیل میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بھی سب کو شکست دے رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے علی محمد خان صاحب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مفاہمت کی طرف سر بڑھا جائے, چونکہ مزاحمت سے تصادم سے تو صرف ایک سیاسی جماعت کا نقصان ہی ہوا ہے. تحریک انصاف تو تصادم پہ یقین نہیں رکھتی, خاص کر ہمارے دفاعی اداروں سے, اور یہ ہماری جماعت کی کبھی پالیسی نہیں رہی. اور ہمیشہ چیئرمین صاحب نے انٹرنل میٹنگز میں بھی یہ بات ہمیں کی کہ اس ملک کے لیے ایک مضبوط فوج اس کی ضرورت ہے, ادارے اس کی ضرورت ہیں. تو وہ والی بات تو کبھی بھی نہیں رہی. احتجاج ہم نے کیا, اس میں کچھ لوگوں نے ایکسیس بھی کیا, لیکن احتجاج تو ہم نے 2011-12 سے کر, مجھے آج وزیرستان مارچ یاد آ رہا ہے جو ہم پیس مارچ ہم نے کیا تھا. 2012 میں کوئی 25-30 بندہ لے کے ہم گئے تھے. پھر 2014 میں ہمارا دھرنا ہوا, احتجاج آپ نے دیکھا. پاناما میں پھر لاک ڈاؤن احتجاج آپ نے دیکھا. احتجاج ہمارے عمومی طور پہ اکا دکا واقعات کو چھوڑ کے عمومی طور پہ پرامن رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ ہمارا تعلق اداروں سے اس وجہ سے نہیں ہمیں کوئی اقتدار بدل چکی ہے. علی محمد خان صاحب دیکھیں سر, ایک سیکنڈ دیکھیں, 9 مئی کے بعد صورتحال بدل چکی ہے, اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی. آپ ہی کی پارٹی میں وہ لوگ جو خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مخالف بیانیاں بنانے کے جو مشورے دے رہے تھے نا, وہ دیکھ لیں آپ سب پتلی گلی سے نکل چکے ہیں. اور آپ جیسے لوگ علی محمد خان صاحب جو آج بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں, اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ اس وقت بھی جب آپ کی پارٹی پہ اچھا وقت بھی تھا تو آپ مفاہمت کی بات ہی کیا کرتے تھے. سر آپ خان صاحب کو مفاہمت کی طرف آپ جیسے لوگ کیوں نہیں لا سکے؟ میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تو تھوڑا سا بیٹھ کے سب کو بات کرنی پڑے گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے اپنے لیے کوئی ڈیل لیں, بلکہ میں نے تو ایک اور بات کی تھی جو مناسب ہے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں میچور بات شاید ہوگی, کہ صدر مملکت اس میں رول پلے کرتے, اور اس میں خیر اب ٹائم بھی کافی گزر گیا اس بات کو کیے ہوئے, جو میں نے کی کوئی 3 مہینے پہلے جب جیل سے میں نکلا, کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, آخر کو ہم سب پاکستانی ہیں, کوئی ہم ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے, اصل میں تو ملک کے لیے سب کام کریں. تو ان کو بٹھائیں ایک نقطے پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور آگے کی موڈیلٹیز بھی ڈسکس ہوں کہ حکومت آنے کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے وہ ملک کو آگے لے کے جائے, اور ہم بیٹھ کے پاکستان کے لیے کوئی پالیسیاں ایسے بنا سکیں جو 25-30 سال کی کوئی پالیسی ہو, جس میں بے شک اپوزیشن اور حکومت تو ظاہر اپنا کوئی قومی حکومت تو نہیں بنے گی نا, اس میں سب نے اپنی پالیسی کا اپوزیشن نے تنقید کرنی ہے, حکومت نے اپنی پالیسی لے کے جانی ہے, لیکن کوئی اسٹیبلٹی اس ملک میں آئے, معیشت مضبوط ہو, کیونکہ باہر کا جو انویسٹر ہے وہ پریشان ہے. خان صاحب اس میں آپ کیا ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خان صاحب اب تیار ہیں مفاہمت کے لیے, مفاہمت کی طرف آنے کے لیے, لیکن دوسری طرف سے لوگ تیار نظر نہیں آ رہے, یا دوسری طرف سے انکار ہے؟ دیکھیں میں تو پاکستان کو ذہن میں رکھ کے ہمیشہ بات کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ تحریک انصاف اس یا مشکل سے نکلے, خان صاحب جیل سے باہر آئے اور ہم اقتدار میں آئے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ملک کے لیے بیسیکلی نقصان ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت جس کے پیچھے بہت بڑی قوم کھڑی ہے, تو وہ اگر کارنر ہوتی ہے تو غیر ضروری طور پہ پھر ایک نفرت بھی پیدا ہوتی ہے, ایک ٹینشن سی پیدا ہوتی ہے, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس ملک میں عوام کے اور اداروں کے بیچ میں کوئی تناؤ نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے یکجان دو قالب ہو, کیونکہ جس دن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہر روز ہماری شہادتیں آ رہی ہیں, تو یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ یہ جو ٹینشن پیدا ہوئی یہ دور ہو, اور یہ دیکھیں گفتگو سے ہی دور ہوگی. بالکل ٹھیک. آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے نا نقصان ہی ہوتا ہے, چاہے وہ سیاسی قوتیں لڑیں. یہ جو گوہر خان ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, یہ جو گوہر خان ہے اب آپ کے پیچھے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ اور عمران خان کے درمیان کوئی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ بھی آپ نے کہا نا کہ وہ نرم گوش شخصیت بھی ہیں, اور جتنی دفعہ ٹاک شوز میں آئے بھی ہیں تو وہ بڑا انٹلیکچوئل آرگیومنٹ دیتے ہیں. لیکن پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے ہمیشہ وکیل دلیل سے بات کرتا ہے. ایک وکیل نے ہی آپ کو ملک کا آزاد کر کے دیا تھا, تو ہم سب موجود ہیں, اکیلے وہ نہیں ہے. سینئر ترین لوگ یہاں پہ آج بھی کور کمیٹی میں موجود ہیں.
قابل لوگ موجود ہیں اور الٹیمیٹ لیڈر تو عمران خان صاحب ہی ہیں اور عمران خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے اور ان کو فیصلہ سازی تک پہنچنے میں ہم مدد کریں گے. میں تو چاہوں گا, میری تو خواہش ہے کہ کوئی اگر غلط فہمیاں پیدا ہیں خان صاحب کے اور اداروں کے بیچ میں کوئی دوری ہے وہ, اور اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بنے یا پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے, وہ نہیں چاہیے کوئی دوری, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پاکستانی. بالکل اچھی بات ہے. آخر میں مجھے ذرا ایک دو اور بات بتا دیں سر کہ نواز شریف تھا کہ کیسے انہوں نے ہواؤں کا رخ موڑا اور کیسے زیرو رسک واپسی کے ساتھ ملک واپس آئے, ایک بڑا جلسہ کیا اور اب کیسز میں ریلیف مل رہا ہے اور نولی کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت بھی وہی بنائے گی, دعویٰ کر رہے ہیں. تو کچھ میاں نواز شریف سے سیکھیں گے آپ؟ دیکھیں میاں صاحب کی اپنی سیاست ہے, میں ان کے بارے میں کوئی ڈیگریڈنگ بات نہیں کرنا چاہتا. ایک آدمی 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, لیکن کیا ان کو اپنے اسٹیچر کا احساس ہے؟ جو بیانیہ انہوں نے اپنے کارکن کو دیا, کیا انہوں نے اپنے کارکن کو, ایک سیاسی کارکن کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ نہ بندوق ہوتی ہے, نہ تلوار ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں اس کی دلیل ہوتی ہے, اس کا سیاسی بیانیہ ہوتا ہے. تو سیاسی بیانیہ جو نون لیگ کے ورکر کو انہوں نے دیا, جو نون لیگ کا ورکر چائے کے ہوٹل پہ, ٹرک ہوٹل پہ, نائی کی دکان پہ, کسی تھڑے پہ, بازار میں, ریڑھی والے کے پاس جو بات کرتا تھا وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا تھا, وہ بیانیہ انہوں نے ان کے ہاتھ سے لے لیا. آپ نے ان کے ہاتھ میں رہنے کیا دیا ہے؟ نہ وہ بیانیہ رہا اور 18 مہینے کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کارکردگی پہ میاں صاحب خود بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا شہباز صاحب میاں صاحب کے بھائی نہیں تھے؟ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس وقت ایک ایسے شراب کے پیچھے ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2024 کے لیے اہل ہوں گے میاں محمد نواز شریف؟ میاں صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو کوئی ان اندھیروں سے وہ نہیں نکال سکے جن میں ہم تھے. ایک بار پھر بھی بن جائیں, وہی میاں صاحب کی وہی ٹیم ہے, کوئی نئی ٹیم تو آنی نہیں ہے. وہی خواجہ آصف صاحب ہیں, وہی ساغر صاحب ہے, وہی سعد رفیق صاحب ہے, کوئی لندن سے اپنے ساتھ کوئی ولایتی ٹیم تو لے کے نہیں آئے. تو یہی ٹیم 18 مہینے یہی لگے ہوئے تھے, یہی شہباز صاحب تھے. تو کیا دیا اس قوم کو؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے, اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی, لیکن جس سرعت سے اور جس تیزی سے انصاف مل رہا ہے تو اتنی تیزی سے تو تیز گام بھی نہیں جاتا. اچھا سر, آخری بات, نکلا جائے گا اور کہا بھی جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اس میں بھی سزا ہو جائے اور القادر ٹرسٹ کیس کا ریفرنس بھی دائر ہو گیا ہے. تو علی محمد خان صاحب, لگتا یہ ہے کہ آپ کے جو ٹائیگر ہیں, آپ کے جو لیڈر ہیں, آپ کے جو قائد ہیں, آپ کی پارٹی کے جو بانی ہیں, وہ جلدی تو باہر آتے جیل سے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ لمبی قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے سر؟ پاکستان کے بچاؤ, پاکستان کی بقا کی جدوجہد ہے تحریک انصاف. اس میں ہر طرح کے سنگ میل آئیں گے, اس میں چھاؤں بھی آئے گی, اس میں دھوپ بھی آئے گی. دھوپ کے موسم میں آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا تگڑا رکھنا پڑتا ہے, صبر سے برداشت سے کام لینا پڑتا ہے. تو سر وہ 2/3 کریں گے آپ, اور اب تو آپ 3/4 اکثریت تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے نا. تو خان صاحب اگر اندر ہوئے تو وہ الیکشن میں کیسے حاصل کی جائے گی پھر؟ دیکھیں, عوام تو عمران صاحب کو ووٹ اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کیا وہ موقع ہمیں ملتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے؟ ابھی تک لگ تو نہیں رہا, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب, وہاں کوئی اپرچونٹیز اس وقت دکھائی نہیں دے رہی. اگر اس ماحول میں الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے کا پھر اس کے پاس وہ ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی, وہ جس کو کرنسی کہتے ہیں, پولیٹیکل کرنسی, اس الیکشن میں نہیں. الیکشن بھی حکومت نے بننا ہے, اس ملک نے آگے چلنا ہے. اگر اس الیکٹڈ حکومت کے پاس پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوگی, وہ مضبوط فیصلہ سازی کیسے کرے؟ اچھا, آخری بات, لیول پلینگ فیلڈ ہوگا جو ابھی آپ نے بیچ میں بھی بات کی تھی, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ورکرز کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں, لیکن سر آپ نے دیر میں مردان میں بھی کنونشنز تو کیے ہیں. آپ کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو 3 بار اپنے حلقے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, 2 بار مجھے, 1 بار عمران خان صاحب کو. میرے اپنے حلقے سے جہاں سے میں جیتا ہوں وہاں سے میرے گاؤں تک کو نکال دیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنے لیول پہ جا کے مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے کہ جس حلقے سے تحریک انصاف کا کوئی منسٹر یا MNA رہا ہے تو اس کا علاقہ, دیکھیں ہمیں تو ہر جگہ سے اللہ کے کرم سے ووٹ پڑ جائے گا, تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہر جگہ ہے, لیکن یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. 70 سال سے ایک حلقہ ہے, اس کو آپ ڈیمیج کریں. جہاں تک آپ نے کنونشنز کی بات کی, آپ مجھے بتائیں کیا باقی جماعتوں کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ان کو ہے تو پھر ہم پہ دفعہ 144 کیوں؟ یہ کل سوابی میں دفعہ 144 سوابی میں لگا. آپ مجھے بتائیں, ابھی تک نون لیگ, ANP, جمعیت, جماعت یا پیپل پارٹی, کسی ایک جماعت کے لوگوں پہ دفعہ 144 لگا ہے ان کے کنونشنز پہ؟ تو پھر یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہ. بہت بہت شکریہ خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی.
الیکشن کمیشن نے 2 ماہ کی محنت کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کیا تو ایم کیو ایم نے سب سے پہلے حلقہ بندیوں کے استعلام میں اعتراضات کا پتھر پھینک دیا ہے. اس پتھر سے لہریں اٹھتے ہی الیکشن کمیشن نے نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ایم کیو ایم کو ملاقات کے لیے بھی بلا لیا ہے. ایم کیو ایم کو حلقہ بندیوں پر اب کیا اعتراضات ہیں اور دیگر ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہے وہ شخصیت جن کے واپس آنے سے ایم کیو ایم ایک بار پھر متحرک، فعال اور منظم پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے واپس آ کے نہ صرف پارٹی کارکنوں کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑا، جماعت کو، تنظیم کو ایک بار پھر مضبوط کیا، پارٹی میں پیدا ہونے والی دھڑے بندی کو ختم کیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال صاحب. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب، اور بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. جی وعلیکم السلام پارس، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ ایم کیو ایم ہر ایشو پہ متحدہ قومی موومنٹ کے بجائے ناراض قومی موومنٹ کیوں بن جاتی ہے؟ سر پہلے آپ نے مردم شماری کے اوپر اعتراض کیا، پھر دوبارہ مردم شماری ہوئی، پھر بلدیاتی انتخابات کا آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، پھر جب حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو پہلی جو ابتدائی فہرست آئی اس کا خیر مقدم کیا اور اب حلقہ بندیوں پہ اعتراضات کر دیے. تو سر کیا واقعی ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا یہ آپ لوگوں کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ اپنے میں پہلی ناراض قومی موومنٹ کہہ دیے. نہیں، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں نا تو ہم ناراض نہیں ہوں گے. اور اگر ہم صرف ویسے ہی ہمیں ناراض ہونے کا شوق ہوتا تو ڈیٹ سینسس پچھلی ناراضگی تو سینسس پہ ہوئی تھی نا، تو ڈیٹ ختم ہونے کے 7 اپریل کو ڈیٹ ختم ہونے کا اناؤنس کر دیا اور 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی گنی گئی. اس کے بعد 73 لاکھ لوگ ایڈ ہوئے ہیں، بازیاب ہوئے ہیں ڈیٹ ختم ہونے کے بعد. جب ڈیٹس ایکسٹینڈ ہوئی ہماری ناراضگی کے بعد اور 23 جولائی کو جب سلسلہ ختم ہوا تو 77 لاکھ لوگ پارس بی بی ایڈ ہوئے. تو ہماری ناراضگی تو پھر جائز تھی نا، پھر ہماری ناراضگی تو پھر جائز تھی. اسی طرح سے ابھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ درانی صاحب ایک ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے بائی برتھ جو ہے وہ ورکر ہیں، اور یہاں پر اعجاز چوہان جو کہ پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور وہ الیکشن کمشنر ہیں پروونشل، اور یہ صاحب موصوف جو درانی صاحب ہیں وہ کمیٹی ممبر ہیں وہاں پر فیڈرل الیکشن کمیشن میں پاکستان. انہوں نے بالکل پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر جو پیپلز پارٹی نے اعتراضات جمع کیے تھے منوعاً سارے اعتراضات ان کے مان لیے گئے، پورے حصے بکھرے کر دیے سارے. سکھر آدھا شہر دریا کے اس طرف ہے، آدھا شہر دریا کے اس طرف ہے. جو ہمارا ووٹر ہے اس کو اس طرف کر دیا، آدھے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، میر پرکاش کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. یہاں کراچی میں کیماڑی ڈسٹرکٹ کو وہاں کے ایم پی سابق ایم پی اے نے ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ کر جو نقشے پیش کیے ان نقشوں پر بنا دیا گیا. اس لیے ہماری جو اگر الیکشن فیئر اینڈ فری کرانے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. پھر آپ کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سندھ میں یاد ہیں، آپ کی ٹی وی کیمروں نے دکھایا کہ ڈاکو آ رہے ہیں اور بولنگ اسٹیشن سے ڈبے اور اسٹاف کو لے جا رہے ہیں اغوا کر کے. شام کو جب انہیں چھوڑ کر جاتے ہیں 5 بجے تو اندر سے ووٹ ڈبوں میں سے پیپلز پارٹی کا ووٹ نکلتا ہے، پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے. اس چیف الیکشن کمشنر کو اگلے دن سیک کر کے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. وہ آج تک چیف الیکشن ہے. مجھے بتائیے جس نے لوکل گورنمنٹ ایسا کرایا ہو الیکشن اب سے 1 سال پہلے، وہ آج موجود ہے یہاں پر، تو اس کی موجودگی میں کیسے الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا اعتراض جائز ہے. چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کے اعتراضات ہیں نا، اب جو باتیں آپ نے کی ذرا ان کو اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کی جائے. ایک تو جو آپ نے کل بھی ذکر کی اور ابھی بھی بات کی کہ یہ ملیر، کماڑی، حیدرآباد، کورنگی کے علاقے خراب کر دیے گئے ہیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب اس کا مطلب کیا ہم یہ لیں یا یہ سمجھیں کہ آپ اوور آل سندھ کی حلقہ بندیوں کو ایم کیو ایم پاکستان مسترد کر رہی ہے؟ اب دیکھیے یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے جو ورکر الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے کی ہیں حلقہ بندیاں. ان کو کمفرٹ زون انہوں نے جو فرمائش کی ہے ادھر سے کاٹ کے ادھر سے کاٹ کے ادھر کو اس کو ڈسٹریبیوٹ، جہاں پر ووٹ ہے کلسٹر ہے ان ووٹوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، الگ الگ 4 حلقوں میں ڈال دیا گیا. تو وہاں پہ پھر اس کے بعد ان کے ووٹوں کو جو یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں، یہ جی ڈی اے کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، یہ جے یو آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا سر؟ چونکہ دیکھیں نا وہ 30 نومبر کو جو فہرستیں ہیں وہ بھی شائع ہونی تھی. اب 2 ہفتے کے بعد پھر الیکشن شیڈیول بھی آ جائے گا. کل الیکشن کمیشن نے آپ کو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے. تو سر اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر وہ آپ لوگوں کے اعتراضات کو سنیں گے؟
بہت جائز ہمارے مطالبات ہیں, بلکہ مطالبات ہی کچھ نہیں, ہم تو صرف انصاف مانگ رہے ہیں. الیکشن فیڈرل الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر کے پاس سو موٹو کا اختیار ہے. سیکشن 20 یا 22 کے ہمارے وکلا جانتے ہیں اس کو, اس کے تحت اس ساری گریونسز کو, بہت چھوٹی چھوٹی گریونسز ہیں, وہ ایک لمحے کے لیے سامنے سنیں گے دیکھیں گے تو ان کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ہم یہ جو نام لے رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر, لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ ہے نا, اس پہ فیصلہ کرنے میں کسی کو تردد ہونا نہیں چاہیے. سر وہ جو آپ کے جو اعتراضات ہیں یا جو سفارشات آپ ان کے سامنے رکھیں گے کل, تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, اور ایم کے ایم کی طرف سے کون سے لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں مذاکرات یا اس دعوت کے اوپر جا رہے ہیں. اور ابھی بیچ میں آپ نے پیپلز پارٹی کی بھی بات کی تھی کہ 13 ان کے اعتراضات تھے جو پیپلز پارٹی نے رکھے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے, لیکن سر وہ سارے انہوں نے یہ جو فائنل فہرستیں ہیں ان کے جاری ہونے سے پہلے دور کر دیے تھے نا, اور اب تو یہ جاری ہو چکی ہیں نئے سرے سے. آپ کو پتہ ہے حلقہ بندیوں کا ہونا بھی ناممکن ہے. نہیں, اعتراضات کا ٹائم ہے. ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو پروونشل ہائی کورٹ ہے, ہمیں اس میں بھی جانے کا قانون ہمیں جانے کی اجازت دیتا ہے. ہم اس پہ پٹیشن لگانے جا رہے ہیں, اور لیکن چیف الیکشن کمشنر کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ ان گریونسز کو سامنے رکھ کر سنیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی بات, اور وہ اس کے اوپر سو موٹو لے سکتے ہیں. ان کے پاس یہ رائٹ ہے, ان کے پاس یہ اختیار قانون آئینی اور قانونی ان کو یہ ان کے پاس اختیار ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کل اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے وکلا, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے الیکشن سیل کو سمجھنے والے لوگ, وہ سب, اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کریں گے, نہ کر رہے ہیں. ہم بالکل ثبوت و شواہد کے ساتھ ان کے سامنے چیزیں رکھیں گے, اور ان کو ہماری بات ماننی چاہیے. اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کی تائید کریں, کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ ایماندار اور میں ان کو اپ رائٹ شخصیت سمجھتا تھا, لیکن اب آپ نے کہا کہ میرا ایمان ان کے اوپر متزلزل ہو گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ اعتماد بحال ہو سکے گا یا متزلزل ہی رہے گا؟ اور سر کیا خیال ہے کہ کیوں یہ پیپلز پارٹی اصل میں کسی اور پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو اپنے یہاں ان کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے اوپر ان کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ ان کی ساری ریپوٹیشن کو خراب کر رہے ہیں. ہم نے دورانی جو ہیں وہاں پر ان کا نام لیا ہے باقاعدہ, وہ پیپلز پارٹی کے بائی برتھ یہاں پہ فیڈرل الیکشن کمیشن میں وہ ممبر ہیں, اور وہ دورانی صاحب جو بائی برتھ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, جی نثار دورانی صاحب وہ کارکن ہیں, اور یہاں پر جو اعجاز چوہان صاحب ہیں وہ کارکن ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ پروونشل الیکشن کمشنر ہیں. ان کی اگر آپ کوئی بھی ادارہ ان کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرے گا 1 منٹ پتہ چل جائے گا. اور سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جس آدمی نے کنڈکٹ کرایا اس کو اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, سیک ہو جانا چاہیے تھا. آج وہی بندہ جنرل الیکشن, اتنے سینسیٹیو جنرل الیکشن 2018 کے بعد اب ہو رہے ہیں, ان کو آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں الیکشن کروائیں گے تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کا کے لیے بہت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو خود لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں ساری لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کی جھولی میں ڈال دی ہے, ان کے پاس چلی گئی ہے, ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا جا رہا. اور آپ الیکشن کمیشن پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, یہ ان کے چند لوگ جو 2 آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جی یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. پنجاب میں اور بلوچستان میں جو لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اب پی ایم ایل این میں چلے گئے, اور یہ کے پی میں کہ ان کے پاس لوگ آنے چاہیے جو بن گئی ہے یہ وہاں مانگ رہی ہے. ہم ان سے لیول پلینگ فیلڈ یہاں مانگ رہے ہیں. یہاں کے لیے وہ پیپلز پارٹی یہاں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگ رہی, وہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں بھی تو دو لیول پلینگ فیلڈ یہاں پہ. جو آپ اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ لاڈلا بننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں لاڈلا بنا لیں, بھائی ہم تو لاڈلا نہیں بننا, لیکن آپ یہاں کے لیے تو لاڈلے بنے ہوئے نا, یہاں کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. اور یہ جو ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں اس کو دور ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں الیکشن تو پارس بھی ہم لڑنے جا رہے ہیں, اور ہم آپ کو بتائیں ہم جیتنے بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان جیری مینڈرنگ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن اس جیری مینڈرنگ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن یہ کوئی بھی کسی کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ ان چیزیں وہ الیکشن یہ تو ان کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 8 فروری کو الیکشن میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی لی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں مجموعی طور پہ کہ یہ ایک صاف اور شفاف الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور غیر جانبدارانہ الیکشنز ہوں گے؟ ابھی جو ہے بہت سارے مرحلے طے ہونا باقی ہیں. ہم نے جو اعتراضات آپ کے سامنے اٹھائے ہیں, اگر یہ
اعتراضات دور نہیں ہوتے, جو کہ بہت جائز ہے. آپ ڈبیٹ, آپ اتنی دیر سے مجھ سے ہیں, میں نے آپ سے کوئی ناجائز بات تو نہیں کی نا اس کے اندر, میں آپ کو ثبوت شواہد بتا رہا ہوں نا کہ جو پروونشل الیکشن کمشنر یہاں پر ہیں انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائے تھے اور ٹی وی کیمروں نے دکھایا کہ ڈاکو آ رہے ہیں اور پولنگ ایجنٹس کو اور پولنگ اسٹاف کو لے جا رہے ہیں اور ڈبے اٹھا کے لے جا رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں, اور وہاں سے واپس 5 بجے. ڈاکو اتنے ڈسپلن ہیں کہ 5 بجے الیکشن کے ٹائم کو ختم ہونے سے پہلے وہ ڈبے چھوڑ جا رہے ہیں اور سارا ووٹ اندر سے پیپلز پارٹی کا نکل رہا ہے. وہ آدمی جس نے اس سارے الیکشن کو بالفرض اگر صاف اور شفاف الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو دیکھیں فاروق ستار صاحب نے کہا کہ ہم کراچی کی تمام سیٹیں جیتیں گے, ان کا یہ دعویٰ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہے آنے والے الیکشنز میں سر؟ دیکھیں ہم کب کیوں کہہ دیں یہ والی بات کہ بھائی ہم جب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں 22 سیٹوں پہ ہم لوگ کھڑے کریں گے, لیکن 22 سیٹوں میں سے جو ہے وہ ہم اتنی سیٹیں ہار جائیں گے. ہم یہ پہلے سے کہہ دیں بھائی آپ جب الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو آپ ساری سیٹوں پہ جیتنے کے لیے جاتے ہیں. بالکل ہماری ساری کوشش ہے کہ جہاں جہاں ہمارا بندہ کھڑا ہوگا, ہمارا نمائندہ کھڑا ہوگا یا جن کی ہم سپورٹ کریں گے, ہم تو وہاں جیتنے کے لیے جا رہے تھے. نو وے لوکنگ بیک والی بات ہے. آپ کا اسپرٹ پہلے بہت ہائی ہونا چاہیے سر. اللہ بہتر. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں وہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کا آپ کیا کریں گے سر؟ چونکہ ہم نے جو ضمنی انتخابات اب تک دیکھے نا اس کے اندر تو وہ ہمیں پتہ ہے وہ لندن سے ایک بائیک آؤٹ کی کال آتی تھی اور آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 10 سے 12% رہا. پھر بلدیاتی انتخابات کا آپ نے خود بائیک آؤٹ کر دیا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جو ایم کیو ایم کا نظریاتی ورکر ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے گا سر؟ اگر آپ ہماری ایکٹیویٹیز کو پچھلے 3 ماہ سے اگر مانیٹر کر رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں تو ہم پارس ہم ٹاؤن وائز پورے شہر وائز نہیں, ہمارے 29 ٹاؤنز آرگنائزیشنلی ہم نے ٹاؤن وائز لانڈی میں, اورنگی میں, کورنگی میں, گلشن اقبال میں, ملیر میں ہم نے ٹاؤنز کے جلسے کی. ہمارے ٹاؤنز کی پبلک گیدرنگ, لوکل پبلک گیدرنگ آرگینک وہیں کے انڈیجنس وہ اتنی بڑی ہے کہ لوگ پورے شہر سے جمع کر کے اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پا رہے, اور روز کی ایکٹیویٹی ہے ساری چیزیں. تو جو آج ایک کارکنوں کا اعتماد ہے, کارکنوں کے اندر کانفیڈنس ہے, اور جو پیپلز پارٹی کی لیگیسی ہے 15 سالوں کی اس شہر کو تباہ کرنے کی, اور جو دیکھیں الطاف حسین صاحب اب اس قوم کے کام کے نہیں رہے, وہ زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے کام کے. آج پیپلز پارٹی سارے نیریٹو ان کا کیا ہے, ان کا نیریٹو ہمارے خلاف یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنے کام نہیں گنا رہے 15 سالوں میں. 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد اپنے کام نہیں گنا پا رہے. کراچی کو انہوں نے دنیا کی 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ بنا دی آفیشلی. میرے زمانے میں 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایم کیو ایم کو کوئی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا ایم کیو ایم کو, کیونکہ جب لندن بوائکاٹ کرے گا تو اس ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں پڑیں گے اور ہم جیت جائیں گے. اس طرح ہم شہر جیتیں گے. آج جو ہے وہ الطاف حسین صاحب اس قوم کے کام آنے کے قابل نہیں رہے, بلکہ پیپلز پارٹی کے کام آ رہے. وہ ان کو پیپلز پارٹی کو آسرا ان کے بوائکاٹ کا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اپنے طلاق کے مسئلے میں, ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے مرڈر کے مسئلے میں, اور تمام بیرونی ایجنسیوں کے کانٹیکٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں یہ رحمان ملک صاحب کے ذریعے زرداری صاحب کے پاس ہیں, یہ فاروق ایش نائک صاحب کے ذریعے زرداری صاحب کے پاس ہیں. جس میرے پرانے قائد کی جان, پوری قوم کی جان ان کے اندر, اور ان کی جان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے عارف علی زرداری صاحب اور رحمان ملک صاحب کے اندر, وہ میرا لیڈر جو ہے وہ یا قوم کا لیڈر. گزشتہ الیکشنز ہوئے 2018 میں, اس میں کراچی میں ایم کیو ایم نے کوئی 21 میں سے 14 نشستیں حاصل کی تھی اور ایم کیو ایم صرف 4 نشستیں حاصل کر سکی تھی. تو اب جو اس وقت حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کراچی میں کتنی نشستیں آپ ان کو حاصل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس دفعہ؟ جی ایک بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سیٹیں پہلے بھی ان کی نہیں تھی, ان کو دی گئی تھیں, اور آج جو حشر ہے پی ٹی آئی کا تو اور آپ کا مقابلہ کراچی میں کس سے ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب؟ پیپلز پارٹی سے, پی ٹی آئی سے, یا جماعت اسلامی سے؟ کس کے مد مقابل ہوں گے آپ؟ نہیں, جماعت اسلامی ایک ایم پی نہیں جیت سکتے. جماعت اسلامی کو تو جو ہے وہ 4 لاکھ ووٹ پڑے ٹوٹل جب ہم نے بوائکاٹ کیا, اور جماعت اسلامی کے 2015 میں ووٹ تھے 2.5 لاکھ, جب کراچی کی آبادی تھی 98 لاکھ. ابھی تو ہم نہیں تھے, اس وقت ہمارے ووٹ تھے 11,78,000. ابھی جو ہے وہ کراچی کی آبادی ہو گئی 1,60,00,000 کاغذوں پہ, اور جماعت اسلامی کو ٹوٹل 4 لاکھ ووٹ پڑے. تو جماعت اسلامی کو, اور ہم بھی موجود نہیں تھے, تو جماعت اسلامی کو 20 لاکھ ووٹ لینا تھا. تو جماعت اسلامی کو تو جہاں سے ہم 20-20 ہزار سے یوسیز جیتتے تھے, وہاں پہ 700 سے 300 سے اور 150 نہیں دیتے ہیں, لیکن وہ کراچی کی سیاست میں ایک اہم سٹیک ہولڈر تو ہے نا. اور دیکھیں کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کمزور ہونے سے کوئی رائٹ ونگ کی جماعت ہی اس خلا کو پر کر سکتی ہے کراچی میں.
جی نہ رائٹ ونگ نہ لیفٹ ونگ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری خلائیں، کوئی خلا موجود نہیں ہے. یہ خلا ایم کیو ایم سے چھینے ہوئی یہ ساری سیٹیں تھیں. ہم پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ اسپلٹ ہوئے تھے تو لوگوں کو موقع بھی ملا ہوا تھا. ابھی ایک یونائٹڈ ایم کیو ایم ہے، مرجر ہوا 1 سال ہو گئے. ابھی ہمارے کارکنان، ہمارے ووٹر، ہمارے سپورٹر بالکل چارجڈ ہیں. اور یہ ایم کیو ایم یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم نے ابھی ایک کامیابی حاصل کی سینسز میں، ابھی ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹ، ہر زبان بولنے والے کینڈیڈیٹ ہر جگہ سے موجود ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو 2013 کی ہماری پوزیشن تھی کہ 20 میں سے ہم نے 17 سیٹیں لی تھیں، آج 22 سیٹیں ہیں. ہم اسی پرسنٹیج پہ انشاءاللہ تعالی واپس جائیں گے. اچھا سر، ایک اہم ڈیولپمنٹ جو پچھلے گزشتہ دنوں ہوئی ہے، میں ذرا اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کراچی کی تاریخ میں قومی سطح پر ایک موضوع یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کا جو انتخابی الائنس ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ اور جے یو آئی ایف کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے سر، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ معاوضہ کیسے ہو گیا، چونکہ اس سے پہلے آپ حکومتوں میں تو ان کے ساتھ رہے ہیں لیکن اس طرح کا انتخابی الائنس نہیں ہوا نا. اور مصطفیٰ کمال صاحب، اگر میں نون لیگ کی بات کروں تو سر وہ ہم سندھ کے آپ جو علاقے ہیں شہری ان کو دیکھ لیں، جو دیہی اضلاع ہیں ان کو دیکھ لیں، وہاں تو نون لیگ کا سر کوئی خاص سپورٹ ہی نہیں ہے. جے یو آئی ایف کی سپورٹ بھی محدود ہے. تو کتنا بڑا اثر ڈال سکے گا آپ کا یہ الائنس وہاں پہ؟ بہت اچھا سوال ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. فارس، ہمارا اس وقت جو ہے وہ آبجیکٹو کیا ہے، ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹو کیا ہیں. ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے اس پاکستان کو اب نہ بچایا جا سکتا ہے نہ چلایا جا سکتا ہے آج کے اس موجودہ نظام میں. اگر پاکستان کو بچانا اور چلانا ہے تو آپ کو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر آپ کو پاکستان کے ضلعوں میں، پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کے تعلقے ٹاؤنز میں یونین کاؤنسل میں لے کر جانے پڑے گا پورے پاکستان. اس کے لیے آپ کو آئینی ترامیم کی ضرورت ہے. 3 آئینی ترامیم ایم کیو ایم پروپوز کر رہی ہے کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح آپ لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دیں. اور آپ جب این ایف سی ایوارڈ دیتے ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ کو تو جو ڈسٹرکٹ کے پیسے ہیں وہیں سے وفاق اسی فارمولے کے تحت، جس فارمولے پہ این ایف سی ایوارڈ دے رہے ہیں اسی فارمولے پہ پاکستان کے سارے فائنانس کمیشن کی بات کریں. تھوڑا سا وقت کم ہے، مجھے یہ بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نون لیگ کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ آپ کی یہ بات ماننے میں سنجیدہ ہوگی؟ اسی لیے بات ہم نے کہا کہ بھائی جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہو، جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اب یہ آئینی ترامیم کے لیے مجھے پنجاب کی بڑی پارٹی چاہیے، ٹھیک ہے، پنجاب کی بڑی پارٹی چاہیے جو کہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں اور جو کہ جن کے پاس بڑا کلاؤڈ ہو، کیونکہ میرے پاس تو اتنے نمبر نہیں ہونے جا رہے. مجھے تو آئینی ترمیم چاہیے اور مجھے اس پارٹی. تو ابھی میرے پاس آپشن کیا تھے کہ 3 بڑی پارٹیاں پاکستان میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے، پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی شر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر میں کام کرنے والے جو وکیل ہیں وہ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے. یعنی کہ جس طرح سے زرداری صاحب نے الطاف حسین صاحب کو رحمان ملک اور فاروق یش نائک کے ذریعے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، آج جو ہے وہ اعتزاز احسن اور وہ جو ایکس گورنر ہیں کھوسا صاحب اور جو وکیل ہیں ان دونوں کے ذریعے آج پی ٹی آئی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے. تو پی ٹی آئی تو ہو گئی پیپلز پارٹی کی جو ہے نا ایکسٹینڈڈ ایک باڈی ہو گئی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو وہ جو اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ جو وکیل صاحب تھے آج وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہو گئے. تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہے وہاں پہ اور پیپلز پارٹی. تو میرے پاس ابھی جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو پی ایم ایل این ہی وہ پارٹی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ پنجاب سے واضح سیٹ لے کر جو ہے وہ وفاق میں جائے گی. اور ہمیں ان کو مجھے یہ بتائیے کہ سر یہ مشکل آئینی ترمیم ہے، آپ کو کوئی گارنٹی ہے، یقین ہے کہ نون لیگ سنجیدگی سے آپ کا اس کے اوپر ساتھ دے گی؟ سر اس میں دونوں اسمبلیوں میں 2/3 اکثریت چاہیے، پھر آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہونا بہت ضروری ہے. یہ سب کر پائیں گے؟ اور پیپلز پارٹی بھی پھر یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی حمایت کرے گی آگے؟ کیسے ہوگا سب؟ یہ ایسے ہوگا کہ اگر کسی کو پاکستان کو بچانا اور چلانا ہے تو آپ کو یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی. اور پاکستان کے پاس اب ہنی مون منانے کا ٹائم ختم ہو گیا. سیچوریشن اسٹیج سے آپ آگے گزر گئے اور آپ جو ہے وہ روزانہ آپ کے پاس خبریں ہیں کہ آپ کے یہاں ڈس انفرنچائزمنٹ کی وجہ سے طرح طرح کی آوازیں ہیں. یہ مسودہ کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ سولوشن کراچی کے لیے نہیں ہے. ہم جس کے پاس اور پی ایم ایل این نے اتنے ووکل انداز میں اس والی بات کو کی سپورٹ کی ہے کہ ہمیں بھی اس کی اتنی اس طرح سے ہم اس کو کر رہے تھے اور ہم وی آر اوور ویلڈ. یس
آپ کا خدشہ، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب ہم جب جیت جائیں گے، جب جائیں گے تو اس کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو آج وہ کہہ رہے ہیں وہ بات مانے. ہم نے نواز شریف صاحب سے بھی یہ والی بات سامنے کی ہے اور یہاں پر ایاز صادق صاحب اور آئے تھے ان کے لوگ یہاں پہ، اور ابھی احسن اقبال صاحب کو آپ نے سنا، وہ سب اس بات کی ووکل ہو کر تائید کر رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کو چلانے اور بچانے کا کوئی اور فارمولا نہیں. آپ کو دیکھیں وفاق سے پیسہ تو آلریڈی صوبے میں آ رہا ہے نا، صوبے سے آپ کو نیچے دینا ہے. صوبائی خود مختاری کے نام پر آپ نے اس ملک کو جو ہے وہ بالکل محکوم بنا لیا، بینکرپٹ کر دیا ہے. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے. تو صوبائی خود مختاری کا نعرہ فلاپ ہو گیا. جب تک ضلع جی یہ سوچ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، چلے سر اللہ کرے ملک اس میں بہتری ہو جو آپ سوچ رہے ہیں. مجھے ایک آخری بات بتائیے گا کہ کوئی سندھ میں لڑائی کا موڈ تو نہیں ہے آپ کا؟ چونکہ آپ نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی نا کہ ہم سے لڑائی کرنی ہے تو ہم سے اچھی کوئی لڑائی نہیں کر سکتا. تو یہ کس لڑائی کی آپ بات کر رہے تھے؟ وہ اکھاڑے والے لڑائی کی یا پھر انتخابی میدان والے لڑائی کی؟ جی انتخابی میدان والے لڑائی کی بھی اور ساری لڑائیوں کی بھی. ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، ہم سے جو ہے وہ جوڈو کراٹے کرنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جوڈو کراٹے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جوڈو کراٹے کی والی لڑائی ہوگی تو آپ ہمارا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ہم نے شہداء قبرستان میں دفن ہونا قبول ہے، پھر ہم نے جو ہے اپنا سر کو جھکانا قبول نہیں کیا. تو ہماری اس لڑائی میں آپ ہم سے جیت نہیں سکتے. تو ہمیں اس طرف پش نہ کریں، ہمیں اس لڑائی پہ پش نہ کریں، زیادتیاں نہ کریں. جس کا جو حق ہے اس کو حق کو قبول کریں اور زیادتیاں نہ کریں. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی نے ایک قطرہ پانی نہیں دیا، 5 لاکھ نوکریاں دی، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے. گٹر میں گر کر جو ہے آج دنیا چاند پر جا رہی ہے. میرے شہر میں گٹر میں گر کر بچے ہلاک ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ جیری مینڈرنگ کریں گے الیکشن چھیننے کے لیے. پولیس آپ کی ہے، وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، وزیر آپ کے لگے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. تو بھائی کوئی عجیب کوئی یہ کون سا ملک ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس کو ٹھیک ہونا ہے. آپ ہر طرح کی لڑائی کے لیے تیار ہیں. مجھے صرف یہ اور بتا دیں کہ اگر الیکشنز کے بعد آگے چل کے مصطفیٰ کمال کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے تو کہیں آپ کی اپنی ایم کیو ایم کے اندر تو کوئی لڑائی شروع نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، ہم نے نہ ہماری یہ سوچ ہے، نہ اس پہ ڈسکشن ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات مستمل اپنی ذات کے لیے سوچے. ہماری ساری گفتگو، ساری جدوجہد، ساری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حل سے باہر نکالیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئیں، کم کریں ان کے مسئلوں کو. لوگ بہت پریشان ہو گئے. یہ کوشش آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، ہماری اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکے نا. تو وہاں بھی کچھ غلطیاں ہوں گی نا آپ کی جو آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. نہیں، پارس جدوجہد تو اسی چیز کا نام ہے، کوئی غلطیاں نہیں ہوئی. ہم نے 73 لاکھ لوگ جو ہے وہ بازیاب کرائے ہیں نا، کراچی کے لاپتہ لوگ بازیاب کرائے نا. آج کراچی میں اگر سکون ہے، لوگ مر نہیں رہے، آپس میں لڑ نہیں رہے، ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے. اور آگے یہ اختیارات، اور اگر یہ 2018 میں یہ پی ٹی آئی والا تجربہ نہیں ہوتا تو یہ شہر کا یہ شہر نہیں ہوتا، چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ساری. بٹ اینی وے وہ سارا ٹائم گزر گیا ہے. اب یہ 2 مہینے کے بعد الیکشن ہے، اس میں ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں، اللہ نے چاہا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.